अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 224 पार्ट 3। नमल शायान के चेहरे के तासुर देख कर बैठ गई थी। शायान ने माजरत करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। वो शर्मिंदा हो गया। उसने मोबाइल की स्क्रीन को बुझाया और उसे परे रख दिया। नमल उसे भवें चुकेड़े देख रही थी। उसने खुद से साइड टेबल पे धरा लैंप रोशन किया तो शायान का घुंघरियाले बालों से छुपी पेशानी और खूबसूरत आंखें उस पर वाजे हो गईं। बगैर शर्ट का कसरती वजूद दहकते तांबे जैसा लगता था। तुमने लाइट क्यों जला ली? ऐसे तो तुम्हारी और भी नींद उड़ जाएगी, वो कहता रोशनियां बुझाने के लिए आगे हुआ तो नमल ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने आपसे कुछ पूछा है, सब ठीक है ना शायान? वो खुद अब परेशान हो रही थी। शायान ने निचला लब कचकचाया, तुम गुस्सा करोगी? वो नमल से डर रहा था। नमल को यकीन सा न आया। वो खुश सी हो गई। सीना ही चौड़ा हो गया उसका खुशी से। नहीं करती गुस्सा, बताएं मुझे, मेरे बाबू को क्या हुआ? वो शायान का सा अंदाज अपना कर बोली, ताकि शायान की तरह मामला संभाल सके, प्यार से, नरमी से, जैसे शायान उसके साथ करता था। नरम रवैया और मोहब्बत में डूबा लहजा, ताकि शायान उससे आराम से दिल की बात कह सके। मैं ना एक चीज़ सर्च कर रहा था, उसने बताना शुरू किया। नमल उसकी जानिब घूम गई। कमरे में ख्वाबनाक जर्द लैंप की रोशनी फैली थी और कमरे की हर चीज़ पे नींद का खुमार चढ़ा था। लेकिन अब वो नींद से भरी आंखों को बदिक्कत खोले शायान और नमल को देख रही थी। क्या सर्च किया था? शायान रुका, फिर कदरे तामिल से गोया हुआ। मैं सर्च कर रहा था कि दो जुड़वां बच्चे कैसे पैदा होंगे। मैं एक ही बार में दो बच्चे चाहता हूँ, चाहे बेटा हो या बेटियाँ, पर दो हों। मुझे जुड़वां बच्चों का बहुत शौक है, और अगर वो एक जैसी हुई तो कितना अच्छा होगा। नमल पहले तो उसकी बात समझ ही ना सकी। वो हवन्नकों की मानिद उसका चेहरा देखती रही। फिर उसने सदमे से कहा, आप आधी रात को ये सर्च कर रहे थे? शायान ने उसके सवाल पर सर हिला दिया। मुझे ना कल से नींद नहीं आ रही थी, मैं इसी बारे में सोचे जा रहा था, और अब भी जब मुझे सुकून ना आया तो मैं सर्च करने लग गया। वैसे मुझे कुछ मालूम मिला है, अगर हम वो ट्राई करें तो शायद हमारे जुड़वां दो बच्चे हो जाएं। वो खुशी से नमल के करीब हुआ तो नमल ने उसके सीने पे हाथ रखा और उसे बेहद नाराज़गी से देखा। उसकी आंखें नींद से सुर्ख सुर्ख हो रही थी। जितना शायान उसे परेशान लग रहा था, उससे तो नमल को ये लगा कि से बिजनेस में कोई बहुत शायान को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और शायान साहब रात के तकरीबन 2 बजे बैठकर जुड़वां बच्चों की प्लानिंग कर रहे थे। नमल को बड़ा दुख हुआ। शायान, आपके पास दिमाग है? वो गुस्से से बोली। शायान ने उसे उंगली उठाकर चुप कराया। तुमने मुझे कहा था तुम गुस्सा नहीं करोगी। मैं तो बस ऐसे ही सर्च कर रहा था। मैं एक और चीज़ को लेकर भी परेशान हूँ। वो उसके और करीब हुआ। सीने पे धरा उसका हाथ उसने कलाई से थाम कर पीछे किया और उसके दोनों जानिब टांगे करता वो उसके वजूद को अपनी टांगों और बाजुओं के हिसार में लेकर बैठ गया। उसके मासूम चेहरे को जर्द रोशनी में तकता रहा, फिर गोया हुआ। बेबी पैदा करने में बहुत पेन होता है, पूरे जिस्म की हड्डियां टूटने के बराबर, और मैं इस सारे एक्साइटमेंट में ये तो भूल ही गया था कि इस दर्द से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। उसने नमल के दोनों गालों पे अपने बड़े बड़े मर्दाना हाथ रखे। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर उसकी शफ़ाफ आंखों में उतरी हैरानी को वो उदास मुस्कुराहट से देख रहा था। वो अंदर से न जाने क्यों इस गिल्ट में मुब्तला हो रहा था कि नमल को उसकी वजह से इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा। नमल उसकी बात को समझ गई थी। उसने शायान के हाथ के पुष्ट पर हाथ रखे। आपको ये तो नहीं लग रहा कि इस सब की वजह आप हैं? शायान ने सर हिलाया। नमल ने भी सर हिलाया। जी बिल्कुल, इस सब की वजह आप ही हैं। ये आप ही के कारनामे हैं जो हर वक्त मुझ पर चढ़े रहते थे
یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کی وجہ سے مجھے اتنا پین ہوگا، پہلے بھی ہوتا تھا اور اب تو بس میری جان ہی چلی جائے گی۔ شایان نے بے ساختہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا، سختی سے اس کے لبوں کو دباتے وہ بے حد بے چینی سے اس کے قریب ہوتے ایک ہاتھ کو اس کی کمر کی پشت پہ پھیلا کر رکھتا، اسے بھینچتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ نمل کی آنکھیں مزید پھیل گئیں اور وہ سلگتی سی آنکھیں اس میں گاڑتے ہوئے گویا ہوا، ایسی باتیں نہ کرو نمل، میں بہت گلٹ میں ہوں۔ یہ سب اچھا ہے لیکن اس میں کتنا درد ہوگا نا، اور مجھے بیبی چاہیے تھا، وہ معصومیت سے آخر میں بولا تو نمل کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اس نے نرمی سے شایان کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے ہٹایا، اب کی بار اس نے شایان کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں پر شایان کی شیو کا لمس محسوس ہونے لگا۔ کمرے کی نیند سے بوجھل ہر چیز انہیں دمساتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے سے وجود کا مالک اس وقت پگھلا پگھلا سا تھا، کسی اداس شمع کی معنی دکھائی دیتا تھا جس سے دھواں نہیں اداسی کی لو اٹھ رہی تھی۔ شایان میں مذاق کر رہی تھی۔ اب آپ کو ایک بات سچ بتاتی ہوں، یہ سب نیچرل پروسیس ہے، اور بیبی تو مجھے بھی چاہیے تھا، اور اس میں صرف آپ کا قصور نہیں ہے، اور اس میں قصور والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر ہنسی۔ یہ سب تو ہوتا ہے، ہم دونوں کو بچہ چاہیے تھا، اور ہو سکتا ہے نارمل نہ ہو، آپریشن سے ہو جائے تو آپریشن تو ویسے بھی بے ہوش کر کے کیا جاتا ہے، یا پھر جسم کو سن کر دیا جاتا ہے تو درد نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ شایان اداس سا ہوتا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا۔ پھر بھی یار آئی ایم سوری، میں تبھی چاہ رہا ہوں کہ ایک بار ہی 2-3 بچے ہو جائیں تاکہ تمہیں بار بار پین نہ ہو۔ نمل کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ اس نے شایان کو اس کے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک ہی بار میں 3 بچے چاہیے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 چاہیے تھے اور اب 3۔ آپ کے ارادے کیا ہیں شایان؟ وہ شدید صدمے سے بول رہی تھی۔ شایان نے لاڈ سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے، اس کے گال کو چوما، پھر اسے اپنے سینے سے لگاتا۔ وہ اس کی کمر کو اپنے سینے کی طرف کر چکا تھا، اس کے گرد بازو حائل کر کے وہ اس کے کاندھے پہ ٹھوڑی جما کر اس کے اور اپنے عکس کو قد آدم آئینے میں دیکھنے لگا۔ میرا ارادہ بس یہ ہے کہ میری جان کے ٹکڑے کو زیادہ درد نہ ہو۔ میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں نمل، ہم صرف ایک بیبی لے کر آئیں گے، یہ ہمارا فرسٹ اور لاسٹ بیبی ہوگا۔ اگر 2 ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر 2 نہیں ہوتے، ایک ہوگا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تو بھی بس یہ لاسٹ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بار بار اپنی جان میری وجہ سے خطرے میں ڈالو۔ نمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شایان کو کیسے سمجھائے۔ شایان ایسی بات نہیں ہے، اور بچے صرف آپ ہی کی خواہش تھوڑی ہیں، مجھے بھی چاہیے تھے، اور مجھے ایک بچہ نہیں چاہیے، کم از کم 3 ہوں، 2 بیٹے 1 بیٹی، یا 2 بیٹیاں 1 بیٹا، اور 3 نہیں تو 2 تو لازمی ہے شایان۔ مجھے وہ فیملیز بہت اچھی لگتی ہیں جن میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتا ہے، کتنی مکمل لگتی ہیں نا وہ فیملیز۔ آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آپ اور سہانا ہیں، اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس بھی ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی، یوں تو ایک ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ اکیلا رہے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی میری طرح تنہا رہے۔ بہن بھائیوں کا بڑا سہارا ہوتا ہے شایان، اور یہ درد تو نیچرل ہے، ہونا ہی ہے، اور میں اتنی کمزور نہیں ہوں۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ آپ میرے لیے اتنا پریشان نہ ہوا کریں، ایسے ہی آپ مجھے نازک مزاج بنا رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، اور اپنے خاندان کے لیے عورت کیا کچھ نہیں کرتی۔ آپ بس ریلیکس رہیں، ہم ایک بیبی ابھی لے کر آئیں گے، پھر ایک 4 سال بعد، تاکہ پہلے والا تھوڑا بڑا ہو جائے۔ وہ آخر میں ہنس کر بولی تو شایان کو اس پر پیار آیا۔ وہ اس کے گال کو دھیرے دھیرے چومنے لگا۔ کبھی کبھی تو تم مجھے بہت مضبوط لگتی ہو، اور جب میں تمہیں ایسے شیشے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تم سا نازک کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں سب سے چھپا لوں، ایسے ایسے اپنے اندر چھپا لوں۔ اس نے اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کو اس کے گرد لپیٹ لیا تھا۔
وہ اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمیٹ چکا تھا۔ نمل کا صرف چہرہ دکھائی دیتا تھا اور اس کے شانے پہ شایان کا چہرہ دھرا اس کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ نمل نے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور گردن کو موڑ کر شایان کے گال پر لب رکھے۔ اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ میں چھپی رہوں۔ آپ نے مجھے سچ میں بہت نازک بنا دیا ہے۔ اپنا ماضی بھولتی جا رہی ہوں میں، سختیاں وہ سب بھول گئی ہوں میں۔ شایان ہنسا، اس کے گال پر طویل بوسہ دیا۔ اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ماضی کی ہر یاد کو بھول جاؤ۔ اب ہم سوتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ ہمیں ٹوئنز دے دے تاکہ میری بیگم کو دوبارہ اسپتال نہ جانا پڑے۔ نمل بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے شایان کو اپنے قریب لٹایا اور اس کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھ لیا تو محبت سے اس کی شیو میں انگلیوں کو پھیرنے لگی۔ شایان اس کے مومی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آمین کہو۔ اس نے اپنا ہاتھ نمل کے گال پر رکھ لیا۔ نمل آگے کو ہوئی، نرمی سے اس کے لبوں کو چوما۔ ان ہونٹوں سے نکلنے والی ہر دعا قبول ہو۔ شایان مسکایا، پھر وہ نمل کے چہرے کے قریب ہوا، اس کے لبوں کو چوما۔ ہونٹوں کو چومنے والے یہ ہونٹ ہمیشہ سلامت رہیں۔ شایان نے کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کمرے میں جلتا لیمپ بجھا دیا۔ لیمپ کے بجھتے ہی کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ جاگتی چیزیں جو انہیں دمسادے دیکھ رہی تھیں وہ دوبارہ آنکھیں موند چکی تھی۔ تاروں سے بھرے لاس اینجلس کے آسمان پر رات دھیرے دھیرے ڈلنے لگی تھی۔ زیبا کے گال پر لگنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا گال بعد تک سرخ سرخ سا رہا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب باہر نکلا تو زیبا کمرے کو سمیٹ چکی تھی۔ اکبر نے جینز کے ساتھ سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال خشک کرتا وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، انہیں کنگھے سے درست کیا اور پھر جسم پر پرفیوم چھڑکتا وہ زیبا کی جانب آیا تھا، جو صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے دماغ نے مانو کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک ہی رخ بیٹھی بس دیوار کو گھور رہی تھی۔ نہاتے وقت اکبر کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا۔ اسے اتنا انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا، اس بات کا کہ اس نے زیبا کے منہ پر تھپڑ ہی مار دیا۔ ایسے کام بگڑ سکتا ہے۔ وہ ابھی شادی کے تیسرے دن ہی اسے اپنے رنگ دکھا دے گا تو زیبا کو شک ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ آگے آگے نہ جانے کیا کچھ کرے گا وہ۔ اسی لیے اکبر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیبا سے معافی مانگے گا، اسے منائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ زیبا اب اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو اسے بڑھاپے کے قریب پڑا تھا، تو اسے یہ تھپڑ بہت برا اور گہرا زخم دے کر گیا ہوگا۔ اکبر نے جو کرنا تھا وہ آرام آرام سے کرنا ہے۔ اس کا یہی پلان تھا کہ ایک ماہ اس شادی کو کسی نہ کسی طرح چلانا ہے۔ پہلے کے چند دن ایسے اچھے کپل کی طرح، پھر آہستہ آہستہ وہ زیبا کو اس کی اوقات دکھائے گا اور ایک دن چھوڑ دے گا۔ زیبا تب تک بالکل کنگال ہو چکی ہوگی۔ اب بھی اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے زندہ تو رہ سکتی تھی۔ یہاں زندگی مہنگی تھی، لیکن وہ پاکستان جاتی تو ایک بہتر زندگی اب بھی گزار لیتی، اور اکبر ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس عورت کو کنگلا کرے گا، یہ اس کا مشن بن گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بس سوچ چکا تھا کہ اس نے زیبا پہ ایک پائی نہیں چھوڑنی، لیکن جو کچھ وہ اب تک کر چکا تھا اس سے معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ تبھی اس نے مصلحت کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا تھا کہ وہ زیبا کو منائے گا۔ ابھی نہیں، لیکن شام تک لازمی۔ ویسے بھی تقریباً آدھی دوپہر گزر چکی تھی۔ اب عصر باہر گہری ہو رہی تھی، چمکتی کرنیں سمٹ رہی تھیں اور آسمان پر بادلوں کا جال بچھتا جا رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا زیبا کے پاس آیا، جو کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ اس نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گھر نہیں جانا؟ اس کا انداز نرم تھا۔ زیبا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اکبر کو دیکھتی رہی، پھر وہ کھڑی ہوئی اور اس کے بالکل مقابل کھڑی ہو کر بولی، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، سرد سا۔ اکبر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی۔ وہ کچھ کہنے لگا کہ زیبا نے اپنی بات جاری کی،
وہ اکبر کو سننا نہیں چاہتی تھی۔ تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی، رائٹ؟ اس نے پوچھا۔ وہ اب کی بار مسکائی تھی، سرد مسکان نے لبوں کو چھوا تو اکبر کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہو گئے۔ تمہیں پتہ ہے بیویوں پہ ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے یہاں، اور عورت کے حق میں ہی فیصلہ آتا ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو اکبر؟ اکبر یہ جانتا تھا، اسی لیے اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ زیبا سے معافی مانگ لے گا، لیکن یہاں رائتا کچھ زیادہ ہی پھیلا ہوا تھا۔ اکبر کا دل ڈوبا۔ میں اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں زیبا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نیند سے جاگا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں نیند سے اچانک جاگوں تو میں اپنے حواس میں نہیں رہتا، میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ میں اس وقت بس زیبا نے اس کی بات کاٹی۔ تم اب نیند سے جاگو گے اکبر، اس نے وارننگ سے دی تھی اسے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے اور میں تمہاری مار کھا لوں گی؟ اگر تم منصور اور راغب نہیں ہو تو میں بھی کوئی عقل سے پیدل مظلوم عورت نہیں ہوں جو میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی، تم پہ کیس کروں گی۔ تمہیں یہ پاکستان لگتا ہے جہاں تم کچھ بھی عورت کے ساتھ کرتے رہو گے اور وہ سہتی رہے گی، اسے پولیس دور لگے گی، یا وہ تھانے اور عدالتوں سے ڈرتی گھر میں بند درمیانی راستوں پہ یقین رکھے گی؟ وہ اتنا کہہ کر رکی۔ میں زیبا ہوں اور یہ کینیڈا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، اور میں تمہاری محبت میں اتنی اندھی نہیں ہوئی کہ میں اپنا آپ بھلا دوں۔ وہ کہہ کر اس کے سینے پہ انگلی رکھتی اس کے اور قریب ہوئی۔ میں ایسے ہی نہیں بخشوں گی تمہیں۔ تم نے غلط کیا، مجھ پہ ہاتھ اٹھا کر، مجھے مار کر۔ میں تم پہ کیس فائل کروں گی۔ یہاں سے نکلتے ہی تم اگلی گاڑی میں جاؤ گے۔ باہر کھڑی گاڑی میری ہے، تم اپنا انتظام کر لو۔ میں میری گاڑی میں جاؤں گی۔ مجھے میری گاڑی کی چابیاں دو اور میرے فلیٹ میں بھی مت آنا۔ اپنا کہیں اور انتظام کر لو۔ اکبر کو اس کی بات سے ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ جانتا تھا زیبا جیسی عورتیں یہی سب کرتی ہیں۔ وہ ان ساری چیزوں کے لیے تیار تھا۔ وہ زیبا سے بہتر جگہ پہ رہ سکتا تھا۔ اس کے رہنے کے کئی ٹھکانے تھے، اور یہاں تک کیس اور جہاں تک بات پولیس کی اور کیس کی تھی، وہ ان ساری باریکیوں کو جانتا تھا۔ وہ اسے بھی سنبھال سکتا تھا، لیکن بس وہ ان سب میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ زیبا میری ایک بار بات سنیں، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ وہ منت کرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ زیبا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ میرے قریب مت آنا، مجھے چابیاں دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری زندگی سے، وہ چلائی تھی۔ اکبر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری ایک بار بات سنیں۔ وہ آگے کو ہوتا اس کا راستہ روک چکا تھا۔ اس کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کر کے وہ منت بھرے انداز میں بولا۔ زیبا نے انگلی اٹھا کر اسے اشارہ کرتے ہوئے جلانے والی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، میں نے تمہیں کہا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مجھے میرا سامان دو اور اپنی شکل کو گم کرو میرے سامنے سے۔ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں پر ایک شادی چلانا عورت کے لیے مجبوری بن جاتی ہے۔ میرا آگے میرا راغب منصور کے ساتھ رشتہ اس لیے تھا کیونکہ میری مجبوری تھی، کہیں خاندان کا مسئلہ تھا تو کہیں معاشرے کا، لیکن اب میں آزاد ہوں، اور یہاں پر تو آئے دن شادیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر میری بھی ٹوٹ جائے گی تو کوئی بات نہیں، پر تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ اسے دھکا دیتی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں پر چابیاں رکھی تھیں۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں چابیاں اٹھائیں اور پلٹی۔ اکبر ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز زیبا، میری ایک بار بات سن لے۔ زیبا نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، میں اس رشتے کو ختم کرتی ہوں۔ اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رشتے ایسے ختم نہیں ہوتے۔ آپ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ میں نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تھا، مجھے دو مار لو، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ آپ سچ بتائیں، کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ اتنی آسانی سے یہ رشتہ ختم کر دیں گی؟ کیا آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا؟ اس کے سوالوں پر زیبا کی روح تک جیسے جھنجھڑ گئی۔ اس نے کرب سے آنکھوں کو بھینچا
اس کے پورے وجود میں تکلیف کا شدید احساس پھیل گیا تھا۔ اکبر کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تیر خالی نہیں جائے گا۔ زیبا اسے پسند کرتی ہے، اور جو کچھ وہ زیبا کو دے سکتا ہے وہ کوئی اور اتنی جلدی زیبا کو نہیں دے گا، اور زیبا نے اس پر انویسٹ کی تھی۔ وہ صرف اکبر کو دھمکا رہی ہے، یہ بات اکبر جانتا تھا۔ وہ 2-4 دن اکبر کو یوں ہی ذلیل کرے گی اور پھر اسے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کر لے گی۔ وہ اتنی جلدی اکبر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اکبر ہر بات کو اچھے سے جانتا تھا۔ جب زیبا نے آنکھیں کھولی تو اکبر کے تاثر پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ منت بھرے مظلوم زیبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ سرخ سی پڑ گئی تھی۔ مجھ پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور تم نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے ذلیل کیا، مجھ سے وہ کام کروائے جو نوکروں کے ہیں۔ تمہاری خود کی اوقات کیا ہے جو تم مجھے میری اوقات دکھا رہے تھے؟ تم خود کیا ہو؟ اکبر سر نفی میں ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ زیبا کے رندے ہوئے لہجے کو سنتا وہ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے بغیر سچ میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے سچ میں غلطی ہو گئی، آپ پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ زیبا نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا اور غرائی۔ میں نے تمہیں کہا نا، میں تمہیں موقع نہیں دوں گی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم دیکھ لو تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ کہہ کر اسے پیچھے دھکا دیتی اپنے سامان کے بیگ کو اٹھاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اکبر نے تھکے ہوئے انداز سے گہرا سانس لیا، آنکھوں کو میچ کر وہ چہرہ چھت کی جانب پھیر چکا تھا۔ اب مجھے اس گھٹیا عورت کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑے گا، اس نے زیر لب کہا، اور پھر اپنی جیب سے موبائل کو نکالتا وہ اپنے سامان کو دیکھ کر اس تک آیا اور سر جھٹک کر اس میں سے چند ایک ضروری چیزیں اٹھائیں اور کمرے سے نکل گیا۔ اسے باقی سامان کی ضرورت نہیں تھی، اسے ابھی بس زیبا کے دماغ سے وہ فطور نکالنا تھا، تو وہ جلدی جلدی ہوٹل سے چیک آؤٹ کر گیا تھا۔ زیبا کی گاڑی فلیٹ کے سامنے موجود فٹ پاتھ نما پارکنگ پر رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اپنی آنکھوں کو رگڑتی بلڈنگ کے داخلی دروازے سے ہوتے ہوئے بل کھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے فلیٹ کے سامنے جب وہ پہنچی تو ایک پل کے لیے ٹھٹکی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک 22-23 سال کی انڈین نقوش کی لڑکی سیاہ ٹاپ میں ملبوس تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، لبوں پر گہرے رنگ کی لپسٹک لگی تھی، آنکھوں میں گھنا گھنا کاجل ڈال کر وہ آنکھیں کسی گہری سیاہ رات جیسا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے نقوش بے حد خوبصورت تھے، مخروطی انگلیوں کے آگے موجود بڑے بڑے ناخن جن پر بلیک نیل پینٹ لگی تھی، اس سے اس کی انگلیاں اور بھی واضح دکھائی دیتی تھی۔ گلے میں ہیرے کا نازک سا نیکلس تھا اور ہاتھ میں مہنگے برانڈ کا کلچ لیے وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ زیبا کو سامنے دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر تیزی سے آگے آئی۔ آپ کو اس فلیٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ میں صبح سے یہاں پر بار بار چکر لگا رہی ہوں، لیکن یہ بند ہے۔ کیا آپ مجھے اس کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں؟ کسی اور کو کچھ بھی نہیں پتا۔ زیبا اسے حیران نگاہوں سے دیکھتی اوپر آئی۔ اس کے مقابل کھڑی ہو کر اس نے ناسمجھی سے لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ اس فلیٹ میں رہتی ہوں۔ وہ لڑکی زیبا کی بات پر حیران ہوئی۔ نہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک لڑکا رہتا ہے، میں نے اسے اسی بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ ارد گرد سے مجھے جتنی بھی انفارمیشن ملی انہوں نے اسی فلیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ لڑکا اسی فلیٹ میں رہتا ہے۔ زیبا اس کی بات پر مزید الجھی۔ کون سا لڑکا؟ اس نے سوچا، پھر اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ اس نے تیزی سے کہا، تم اکبر کی بات کر رہی ہو؟ لڑکی کچھ دیر اسے نافہم انداز میں دیکھتی رہی، پھر وہ جوش سے آگے بڑھی، زیبا کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولی، اس کا نام اکبر ہے؟ آپ اس کی مدد
آپ اس کی مدر ہیں؟ اس لڑکی کے انداز میں جوش تھا، خوشی تھی اور ایک سرشاری کا عالم تھا، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ زیبا کو اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ اس نے تیزی سے اس لڑکی کے ہاتھوں کو پیچھے کیا اور تقریباً غراتے ہوئے بولی، دیکھو میں اس کی بیوی ہوں اور ہماری 3 دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ ابھی مزید کچھ کہتی کہ زیبا کو اپنے عقب سے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور اس لڑکی نے بھی زیبا کو یوں پیچھے کیا جیسے زیبا دودھ میں گری مکھی ہو۔ وہ زیبا کو پرے کرتی سیڑھیوں کے دہانے پہ آ کر کھڑی ہو گئی، اور سیڑھیاں چڑھتا اکبر، جو تیز تیز دو دو زنے پھلانگ رہا تھا، اسے بریک لگی تھی اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ تم؟ وہ ایسے بولا جیسے اسے صدمہ ہوا ہو، اور اس لڑکی کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے گردن کو اکڑاتی وہ چہرے کو تقریباً اوپر کر کے اکبر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، آخر کار تم مجھے مل ہی گئے۔ اور زیبا جو لڑکھڑائی تھی، اب سنبھل کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس کی نگاہیں اکبر کی طرف جاتی تو کبھی اس لڑکی کی طرف۔ یہ لڑکی کون تھی؟ زیبا نے بے ساختہ سوچا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔